औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 32 of दौरे कुरान 2024। हम लोग तलाक का बयान पढ़ रहे हैं और ये सूरह अल बकरा के आइली अहकामात में आप समझें कि एक कलीद, एक बुनियाद की हैसियत रखता है कि एक मुसलमान फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मियाँ बीवी से शुरू होता है। और ये मैंने आपको पिछले सबक में बताया कि ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़ौज का रिश्ता दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के माँ-बाप नहीं थे, बहन-भाई नहीं थे और ना ही अम्मा हवा के थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उन्हें तख्लीक किया गया और ये रिश्ता उन्हें दिया गया। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और रहम है कि इंसान को ये रिश्ता तोड़ने की और ख़त्म करने की इजाज़त है, क्योंकि ये वो वाहिद रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा सब रिश्तों से ज़्यादा अहम है, लेकिन इसको इंसान की सवाबदीद पे और उसकी मर्ज़ी पे रखा गया है और ज़ाहिर है कि इसमें गलती का इम्कान मौजूद है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बना बनाया रिश्ता नहीं आया। सबक में आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से सबक हम लोगों ने रोका था। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और मर्दों को उन पर एक दर्जा है। ये दर्जा फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, ये तो मैंने आपको एक यानी कि आप समझें कि एविडेंस बैक्ड एक सिस्टम समझाया था। फिर मर्दों को उन पर इसमें भी दर्जा है कि अगर फैमिली के बारे में, अगर तलाक के बारे में फैसला करना हो, तो तलाक का हक मर्द को है। गो के मर्द से अलहदगी इख्तियार करने में औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है और वो मर्द से खुला ले सकती है, और ये कुरान में मौजूद है। इसकी हमारे पास हदीस में, सुन्नत में इसकी मिसालें मौजूद हैं, और ये हमारे कवानीन का हिस्सा है। लेकिन मर्द को तलाक देने का हक मर्द को है। ये हमारे निकाहनामों में लिखा हुआ होता है, और उसमें ये अयूब खान के मरहूम के ज़माने से एक बात चल रही है जो निकाहनामे में डाली गई है कि क्या आया औरत को हक़ तलाक है? आया औरत हक़ तलाक रखती है? अक्सर निकाहनामों में जो मौलवी हज़रात निकाह पढ़ा रहे होते हैं, वो इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। देखिए जी, हमारे हमारे निकाहनामे में जो इंडिया एक्ट 1935 और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है, उसमें खुला का कोई ज़िक्र नहीं है। सो अगर औरत खुला के लिए अप्लाई करती है, तो ये निकाहनामा उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है और ये कहा जाता है कि तुम्हें तो कोई हक नहीं है तलाक लेने का। हालाँकि खुला एक तलाक है। अगर औरत खुला के लिए अप्लाई करे और कोर्ट उसको खुला जारी कर दे, तो उसको एक तलाक हो जाती है और मर्द उससे इनकार नहीं कर सकता। सो ये निकाहनामों में ये चीज़ काटना बंद कर दें और वहाँ पे लिखें कि औरत को खुला लेने का हक शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक है। ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं डाइग्रेशन लेके आपको ये बात समझा रही हूँ क्योंकि ये एक मौका है ये बात समझाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक के मामलात सूरह अल बकरा में, अत-तलाक़ु, तलाक वो ख़ास तलाक जो मर्द और औरत के माबैन होती है, मर्रताने, ये तो 2 ही हैं। यहीं से 3 तलाक की बात गैर इस्लामी और कुरान के मनाफी और सुन्नत के और हर चीज़ इस्लाम के मनाफी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने उसको 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया और 3 हर्फ बोलकर घर से निकाल दिया, ये गैर इस्लामी है। अगर कानून में है, अगर किसी मुल्क के कानून में 3 तलाक देने की इजाज़त है, तो उस शख्स ने या उस फैमिली ने ऐसा कर लिया है। लेकिन ये याद रखें कि ये कुरान के मनाफी है। 2 अल्फाज हैं, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ तो 2 ही हैं। फ़इम्साक, फिर रोक लेना है, बिमारूफ, दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीह, या उसको रुख़सत कर देना है, बेएहसान,
احسان کے ساتھ۔ اب آپ ہمارے گھروں کے اندر کے معاملات کو دیکھیں اور سوچیں، اور وہ دو خاندان جس تکلیف سے اور جس اذیت سے گزرتے ہیں، اور وہ میاں بیوی اور شاید ان کے بچے جس جہنم سے گزرتے ہیں، اس اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہی بات ہے، مسلمانوں کو ہم برا کہیں، اسلام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طلاقیں دو ہی ہیں۔ اگر دو طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک طلاق ہوئی، 3 طہور یا 3 قروء گزر گئے، دوسری طلاق پڑ گئی، اس کے بعد 3 طہور یا 3 قروء گزر گئے، تو آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو گیا ہے۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ 3 حرف بول کے انہیں 1 2 3 کر دیا۔ بڑے فخر سے لوگ یہ بتاتے ہیں۔ اگر 2 طلاقیں دے دی ہیں اور رجوع نہیں ہوا، تو پھر اسے روکنا ہے بمعروف۔ معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے، پٹھان معاشروں میں کوئی ایک طریقہ ہے، پنجاب میں کچھ اور طریقے ہیں، بلوچستان میں شاید کچھ اور ہو، واللہ عالم۔ عرب معاشرے میں ایک بات ہو، انڈین معاشرے میں کوئی اور بات، یہ معاشروں کی بات ہو رہی ہے۔ معروف ایک ایسا طریقہ جس کو معاشرے میں ڈیسنٹ جانا جاتا ہے، جو وہاں پہ رائج ہے ان کے بزرگوں کی طرف سے۔ اگر عورت کو روکنا، جیسے مجھے پٹھان معاشروں کا پتا ہے کہ ان میں جرگے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ان دونوں میں ناچاقی ہوئی تو مرد کے اس کو واجب الادا رقم اس کے اوپر باقاعدہ قانونی طور پہ لکھی جاتی ہے، بیچ میں ضامن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رقم ضامن کے حوالے کر دی جاتی ہے، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، کہ اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی اور عورت نے جرگے سے شکایت کی کہ جی دوبارہ مجھے مار پیٹ رہا ہے، یا کچھ بھی خرچہ نہیں دے رہا اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ رقم ضامن عورت کے حوالے کر دے گا، اور عورت کو پھر حق ہے الگ ہونے کا۔ سو یہ پٹھان معاشرے کا ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی جگہوں پہ بھی کوئی معروف طریقے ہوں گے ان عورتوں کو روکنے کے۔ او تصریح، یا پھر اسے بھیج دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بے معروف نہیں کہا اللہ نے۔ معاشرے میں رائج، جیسے ہمارے پاکستانی معاشروں میں شاید عورت کو دھکے دے کے باہر نکالنا معروف ہے، بڑی فخر سے سسرال یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو آؤٹ کر دیا، بڑی وہ سمجھتی تھی اپنے آپ کو، دفع دفان کر دیا ہم نے اسے۔ سو اللہ کہتا ہے او تسریحم بے احسان، حسن سلوک کرنا ہے، بہترین سلوک کرنا ہے۔ اگر اس کی کوئی چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، ہم تو وہ بھی روک لیتے ہیں نا، ہم اس کا زیور بھی روک لیتے ہیں اور اس کا سامان اور سب کچھ روک لیتے ہیں، بلکہ ہمارے وکلا حضرات جو ہیں، وکیل، اللہ سب کو ہدایت دے، وہ خود یہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ ایسا کریں کہ کوئی الزام لگا دیں آپ اس کے اوپر، آپ یہ کہیں کہ اس کا استغفر اللہ، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، تو پھر ہم اس کو اس لیے گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو نہ صرف وہ عورت اپنا مال متاع، بعض اوقات اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ریپوٹیشن بھی چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ احسان کرتے ہیں ہم عورتوں پہ جب انہیں گھروں سے نکالتے ہیں۔ سو جس قسم کی طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، وہ عین قرآن کے منافی ہیں، عین قرآن کے ہر حکم کے خلاف ورزی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم روک لو، تم لے لو، مما، ان سے، آتیتموہن، جو تم انہیں دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی۔ اگر عورت کو پراپرٹی دی ہوئی ہے، اگر اس کو مال متاع دیا ہے، اگر اسے زیور دیا ہوا ہے، اس کے گھر کا سامان ہے، اس کو حق ہے وہ وہاں سے لے جانے کا۔ الا، مگر، این یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، یہ الف مد آ جو ہے دونوں کے لیے ہے، کہ میاں بیوی اس سے ڈریں، اللہ، یہ کہ نہیں، یقیمہ، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اب یہ ایک ایسا کپل ہے جس میں یہ خاص طور پہ یہ الفاظ کہ اللہ کی حدود وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، وہ ایسا سلوک آپس میں نہیں کر سکیں گے
وہ ایسا تعلق نہیں رکھ سکیں گے. عورت یہ ڈرتی ہے کہ وہ مرد کا حق نہیں ادا کر سکتی. مرد کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ عورتوں کا، فیملی کا حق نہیں ادا کر سکتا. تو اگر وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر انہوں نے الگ ہونا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرو، اللہ یہ کہ نہیں، یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ یعنی یہ فَإِنْ خِفْتُمْ جو فیصلہ کر رہا ہے، اگر تم ڈرو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت جو بدلہ دے دے. اب یہ فدیہ ہے، فادا یا فدیہ، اور آگے تے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت فدیہ دے رہی ہے. یہ بہت اہم حکم ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. قرآن میں یہاں پہ ہے فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت بدلہ دے دے، فدیہ دے دے اس چیز کا. عورت کس چیز کا فدیہ دے رہی ہے؟ یہ عورت خلا لے رہی ہے. یہ طلاق، دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے. جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو عورت بدلہ دے کر اور عورت کوئی فدیہ دے کر علیحدگی اختیار کر رہی ہے. ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ ایک فدیہ دے کر الگ ہو جائیں. تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے. اسی لیے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت علیحدگی اختیار کر رہی ہے، بدقسمتی سے قانون میں خلا کا نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں شریعت کوڈ نے بعد میں یہ چیز ڈلوائی ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے الگ ہو رہی ہے تو وہ پھر اپنا مال متاع اور اس کے پاس جو مہر ہے، اور وہ بصورت ناچاقی اگر کوئی رقم لکھی گئی ہے تو وہ سب وہ فورگو کر دے گی، وہ معاف کر دے گی. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو ان سے آگے نہیں بڑھنا. عورت سب سے پہلے تو دونوں میں کوشش کرنا کہ ریکنسیلیشن ہو جائے، دونوں مل جائیں، رجوع ہو جائے، ایک گھر نہ ٹوٹے. پھر اس کے بعد اگر کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے تو ایک طلاق دینا، اور پھر اس پروٹوکول کو فالو کرنا جو آگے آ رہی ہیں. اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر اس کو معروف، یا تو اگر بات بن جائے تو معروف طریقے سے روکنا، اور نہ بنے تو احسان کے ساتھ رخصت کرنا. اگر عورت علیحدگی چاہتی ہے، مرد علیحدگی نہیں چاہتا، تو عورت کو اس علیحدگی کی ایک قیمت ادا کرنی ہوگی. اس کو اپنا جو بھی شاید مال متاع ہے، جیسے کہ روایات میں ہے، ہمیں سنت سے معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خلا جو جاری کی تھی، اس بی بی نے، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ باغ واپس کیا تھا جو ان کو مہر میں ان کے شوہر نے دیا تھا. اور وہ ایک مثال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ واپس جانے کا سوچیں، کیونکہ آپ کے شوہر کو بہت تکلیف ہے اور وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا. جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ان کی سفارش کر رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو مجھے واپس جانا ہے. اگر آپ ان کی سفارش کر رہے ہیں تو میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتی. یعنی میں ان سے اس لیے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا دین خطرے میں ہے، میں شوہر کا حق ان کے ساتھ نہیں ادا کر سکتی. سو یہ ایک آپ سمجھیں ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے مسلمان عورتوں کے لیے، جہاں پہ خلا سمجھنا اور اس کے عوامل، اس کا ڈسپلن، اس کی پروٹوکول سمجھنا اس مثال سے بہت آسان ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو گزرے گا، آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم ہیں. بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم نے طلاق دی اس عورت کو، ہاں عورت ہے، فلا تحل لہ، پس وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے طلاق دی اس عورت کو، فلا تحل لہ، پس وہ عورت حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے، من بعد اس کے، اس طلاق کے، حتی یہاں تک کہ تنکحہ، وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، ایک اور زوج سے. یہ حلالہ کی بات ہے. اب 3 طلاقیں یا
فائنل طلاق ہو چکی ہے، عورت علیحدہ ہو چکی ہے، لیکن اب وہ کپل یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے علیحدگی کر کے غلطی کی ہے اور ہم نے دوبارہ نکاح کرنا ہے، یہ حلال نہیں ہے قرآن کی روح سے، اور شرع کی روح سے بھی یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ عورت کا کسی اور سے نکاح ہو جائے اور وہ وہاں سے یا بیوہ ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو جائے، اور اس آیت کے سائے میں ہماری بدقسمتی ہے ایک امت کے لحاظ سے کہ حلالہ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے۔ ایسے مرد ہوتے ہیں سوسائٹیز میں جو صرف اس لیے عورتوں سے نکاح کرتے ہیں باقاعدہ ایک رقم لے کر کہ وہ اس کو نکاح کے بعد طلاق دے دیں گے تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ اس رسم کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کراہت کا اظہار کیا تھا اس کے اوپر، اور اس کو اسلام کے منافی قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ مرد جو ہیں یہ کرائے کے سانڈ ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یعنی انتہائی کراہت کا اظہار کیا تھا اس بات سے، تو اسے جائز نہ سمجھا جائے۔ بات یہ ہے کہ دوبارہ دوبارہ حلال ہونا آسان نہیں ہے دین میں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے دوبارہ سے حلال کر لیں گے ایک عورت کو اپنے لیے، اس کو ایک اور نکاح کر کے اس گھر میں رہنا ہوگا، وہ شادی اس نے برتنی ہوگی یہاں تک کہ یا وہ بیوہ ہو جائے اور یا وہ مرد اس کو ایک نیچرل طلاق دے دے۔ بڑی بہت یعنی ناممکن بنا دیا گیا ہے اس عورت کی واپسی کو۔ کیوں؟ کہ طلاق دینے سے پہلے بہت بار سوچیں کہ یہ عورت جو آپ کے لیے اس وقت آپ کے گھر کی مالکہ ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی ہر چیز کی ضامن ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اس عورت کو اگر گھر سے نکال دیا تو پھر واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ یہ گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو اب قائم رکھیں گے، اب دوسری دفعہ کر رہے ہیں نکاح، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت، اپنی عدت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 طہر ہے، 3 قروء ہے۔ سو اگر طلاق دو عورتوں کو یہ پہلی طلاق ہے اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس انہیں روک لینا ہے، بمعروف، معروف طریقے سے، آپس میں بیٹھ کے بزرگوں کا ڈسکس کر لینا، اگر کچھ لکھت پڑھت کرنی ہے وہ کر لینا، جو ان کے گلے ہیں ایک دوسرے سے انہیں بزرگانہ انٹرونشن سے دور کر دینا۔ ایک معاشرے کے قاضی کی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے ججز کو یہ پڑھایا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، جو وکیل ایسے کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان میں ریکنسیلیشن ہو جائے۔ اوسرحوہن، یا رخصت کر دینا ہے، بمعروف، یہ ایک طلاق کے بعد ہے کہ اگر بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے اور 3 طہر وہ گزار چکی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، تو پھر اس کو یا تو روک لینا ہے، فیصلہ کر لینا ہے کہ نہیں ابھی یہ رک جائے، یا پھر اسے رخصت کرنا ہے دستور کے مطابق۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ، اور تم نے نہیں روکنا ان کو، ضرارن، ضرر دینے کے خیال سے، تکلیف دینے کے خیال سے۔ ایسا ہوتا ہے نا ایک طلاق دے کے اب 3 مہینے تو رجوع کا ٹائم ہے، تو اس میں بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور بیوی کو روک لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے، ہر دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اکثر طلاق لینے والی خواتین یہی کہتی ہیں کہ جی اب انہوں نے نہیں بدلنا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ کوئی بھی عورت اپنا گھر خود نہیں اجاڑتی، یہ بہت سے وکیلوں سے میں نے سنا ہے کہ جب وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ بہت کچھ سے گزر چکی ہوتی ہیں، تو انہیں نہیں روکنا نقصان پہنچانے کی نیت سے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کام کیا،
फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। वला यत्तखिज़ू, और ना बनाओ आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत को, हुज़ुवन, एक मजाक। अभी अभी हलाला की रस्म मैंने आपके लिए बयान की, वो भी अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया गया है। और ये भी कि 3 महीने उसने रुकना है, तो उसमें उसको रोक के बाद में उसके साथ जो भी दिल में आए करो, ये भी अल्लाह की आयत का एक मजाक उड़ाना है। वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर उसने की है। वमा अनज़ला अलैकुम, और जो उतारा उसने तुम पर, मिनल किताब, किताब में से, वल हिक्मा, और हिकमत, याइज़ुकुम बिही, वो नसीहत करता है तुम्हें उससे। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह का ये है कि वो इतने माइन्यूट मामलात की तुम्हें हिदायत दे रहा है। कुछ भी वो तुम्हारे जिम्मे नहीं छोड़ रहा। एक ऐसा रिश्ता है ना जो तुमने अपने जिम्मे पे बनाया है। हम्म। माँ बाप भी जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, आपकी बेटी को हम बहुत खुश रखेंगे, आपकी बेटी तो हमारी बेटी है, हम इसे अपनी बेटी बना के रखेंगे। हम में से कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि हम पराई बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, बल्कि हम कभी कभी भी उसको अपनी बेटी समझते हैं। तो अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाओ। बड़े बड़े दावे करते हो तुम, कहां कहां तक पहुंच जाते हो। अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी है औलाद की शक्ल में, और उस औलाद के घर तुम बसते हुए देखते हो, और अल्लाह ने तुम्हें हर एक कायदा कानून सिखाया है, हिकमत के साथ सिखाए, नसीहत की है तुम्हें। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम, हर चीज का इल्म रखता है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिलों में जो छोटे 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 काले नुक्ते हैं ना, वो भी अल्लाह को नजर आते हैं, जो तुम्हें अभी नहीं नजर आते। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना, और वो पहुंच जाएं अपनी इद्दत, ये दूसरी तलाक है, वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को, फला तादुलूहुन्ना, बस तुम उन्हें ना रोको, अय्यन कहना, ये कि वो निकाह करें, अजवाजहुन्ना, अपने शोहरों से, इज़ा तरादो, जब वो राजी हो, बैनहुम, आपस में, बिल मारूफ, एक मारूफ तरीके से। पहली तलाक दी शोहर ने, औरत 3 महीने या 3 तोहर उसके घर में रहेगी। अगर इस दौरान रुजू नहीं हुआ, तो दूसरी तलाक खुद ही पड़ जाती है। अगर रुजू हो गया, तो पहली तलाक अपनी जगह कायम है, खुला भी एक तलाक है, तो एक तलाक अपनी जगह कायम है, लेकिन उसके बाद रुजू हो गया। अगर एक तलाक दी, 3 तोहर गुजर गए, रुजू नहीं हुआ, दूसरी तलाक खुद ही पड़ जाएगी। और दूसरी तलाक जो है, तलाक़ु मर्रताने, तलाकें तो दो ही हैं, अब सिर्फ 3 तोहर का टाइम है रुजू करने के लिए, इससे पहले कि फाइनल तलाक हो जाए। दूसरी तलाक के बाद हमारे हनफी फिक्र में और हनफी शरह में, और मेरे ख्याल में बाकी सब जो हैं हमारे स्कूल्स इमामों के, निकाह सानी यानी आपस में दोबारा निकाह करना होता है मियाँ बीवी को। सो वही निकाह जो है उसकी तजदीद की जाती है, दोबारा से निकाह किया जाता है, और शायद ये भी हो सकता है कि नई शर्तों के साथ किया जाए। ये रुजू होता है दूसरी तलाक के बाद। तो इसलिए उन्हें फिर रोको नहीं कि वो अपने खावंदों से दोबारा निकाह कर लें, अय्यन कहना अजवाजहुन्ना, अगर वो आपस में राजी हो, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये नसीहत की जाती है इसके साथ, मन कान मिनकुम, जो है तुम में से, युमिनु बिल्लाह, ईमान रखता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर। देखिए हर जगह पे आखिरत का बयान है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मामलात हैं, और अगर इंसान को अपने हिसाब का डर ना हो, तो इनमें फिसलना बहुत आसान है। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है। ज़का, जैसे ज़कात होती है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरी बात है, वह अतहरो, और ज्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु यअलम, और अल्लाह जानता है, वह अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। हम्म। वल वालिदातु, अब एक और मामला, घर के अंदर कई मामला है। वल वालिदातु, और माएँ, युर्दिअना, वो रजात करें, रज़ा, दूध पिलाना, औलादहुन्ना, अपनी औलादों को, हौलैन कामिलैन, 2 साल पूरे।
ایک حضرت علی کا قول ہے کہ چونکہ 9 مہینے ماں بچے کو پیٹ میں سینچتی ہے تو وہ بھی ان 2 سالوں میں شامل ہیں، اور ہمارے اہل تشیع آ، میں بعض ایسے گروپس ہیں جن میں یہ رضاعت 1 سال اور شاید 3 مہینے یا اس طرح کر کے ہے، کیونکہ وہ 9 مہینے پریگننسی کے بھی اس میں شامل ہیں۔ قرآن کی روح سے رضاعت اور اولاد جو ہے، اولاد پیدا ہو چکی ہے تو پھر 2 سال پورے کیے جائیں۔ لمن ارادہ، جو یہ ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ پوری کریں گے رضاعت، یعنی کہ ایک آ، قرآنی رضاعت جو ہے وہ 2 سال کی ہے۔ وعلی المولود، اور وہ والد جو ہے جس کا بچہ ہے، لہو، اس کے ذمے، رزقہن، ان کا کھانا پینا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ بچے کا باپ جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس ماں کے لیے اور اس بچے کے لیے کہ ان کا کھانا، ان کا لباس، یہ قرآن کی روح سے اس پہ واجب ہے۔ اور اگر کھانا اور لباس ان پہ واجب، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ اسی باپ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے یا وہ ہی ان کا انتظام کرے گا۔ رہنے کا اس لیے نہیں کہا گیا کہ بہت سے باپ شاید ملک سے باہر ہوں، لیکن اگر بچہ اس کا ہے تو اس کا خرچہ اور اس کی ماں کا خرچہ باپ کے ذمے ہے قرآن کی روح سے۔ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، نفسن، کسی بھی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تدار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، جو کہ ایک بہت کامن پیٹرن ہے کہ ہم تمہارے بچے چھین لیں گے اور تمہیں گھر سے، تمہیں دربدر کر دیں گے، تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ ولا مولود، اور نہ ہی باپ کو، لہو بے ولدی ہی، اس کے بچے کے سبب۔ سو آپس میں بچوں کو ایک یعنی بون آف کنٹینشن نہ بنایا جائے۔ بچوں کی کسٹڈی ایک بہت نازک معاملہ ہے، ان کی تربیت اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ ہے، سو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علی الوارث، اور وہ وارث، مثل ذالک، ایسا ہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عورت ایک بچے کے ساتھ دوسری شادی اس نے کر لی ہو تو وہ باپ جو اس بچے کا نیچرل باپ نہیں ہے لیکن عورت اس کے نکاح میں ہے، وہ ایسا ہی ذمہ دار ہے اس بچے کے لیے جیسا اس کا اپنا باپ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس فصلہ، الگ کر دینا، پس اگر دونوں وہ چاہیں دودھ چھڑا دینا، انترادن، آپس کی رضامندی سے، منہما، دونوں سے، وتشاور، اور مشورہ۔ اب یہ دیکھیں جی، بچے کا دودھ چھڑانا ہے، یہ ایک بات ہے، ایک فیصلہ ہے، میاں بیوی دونوں کا بچہ ہے۔ دیکھیں آپ، بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی تمیز جو قرآن سکھاتا ہے، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، آپس کی ایک تو تراضن، یاد رکھیں، آپس کی رضامندی، دونوں راضی ہیں۔ اگر عورت جلدی چھڑانا چاہتی ہے تو اس نے مرد کو کنونس کر لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ نوکری پہ واپس جا رہی ہو سکتا ہے اسے تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ پھر سے پریگننٹ ہو۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ یہ بچے کو اب چھڑا دے، بچہ بڑا ہو گیا ہے یا بچہ الگ سوئے، تو وہ عورت کو کنونس کر دے کہ بی بی میرے خیال میں یہ بہتر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں کی رضامندی، اس میں ساس سسر کی رضامندی نہیں ہے، عورت کے ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے، عورت کے خاندان کی اور مرد کے خاندان کی رضامندی کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ آپس کی رضامندی ہے، اوریجنل اوپینین۔ تو اور دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، اور تو آپ سوچیں کہ میجر ڈیسیژنز، بچے کی پرورش کیسے ہوگی، بچہ پڑھے گا کیا، بچہ بولے گا کیا، کون سی زبان بولے گا، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ، جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، ہم ان باتوں پہ لڑتے ہیں سسرالوں میں، عورت بھی لڑتی ہے اور سسرال بھی لڑتے ہیں۔ بچہ کھائے گا کیا، بچہ کیا نہیں کھائے گا۔ میاں بیوی ایک یونٹ ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک کمزور ہے تو یہ یونٹ نہیں چل سکتا، پھر یہ ٹیم نہیں ہے،
یہ دونوں وکٹ کی ایک سائڈ پہ کھیلتے ہیں. اگر یہ وکٹ کی دو مختلف سائڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ میچ نہیں چل سکتا. تو یہ آپس کی رضامندی سے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. منہما و تشاور، اور مشورے سے، آپس میں مشورہ کرنا ہے. فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ چاہو، ان تسترضعوا، یہ کہ تم رضاعت کراؤ. اب یہ دودھ پلائی کا معاملہ ہے کہ عورت ایک اور عورت کو کہے کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ کسی بھی وجہ سے. اولادکم، تمہاری اولاد. فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلم تم، جب تم حوالے کر دو، جب تم ذمہ داری دے دو. ما آتی تم، جو تم نے دیا تھا. بالمعروف، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق. یعنی تم ایک پیمنٹ کر کے، ایک معاوضہ دے کر دودھ پلائی سے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہو. ہاں، رضاعت کے قوانین، رضاعت کا ڈسپلن جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک عورت کسی اور کے بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. اور پھر اس عورت کے بچے جب اس رضاعت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس روح سے ویسٹ میں، یورپ میں اور امریکہ میں اور ان ملکوں، ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، یا سویلائز سوسائٹیز جن کو کہتے ہیں، ان میں بریسٹ ملک بینکنگ ہوتی ہے. آ، وہاں سے لوگ ماں کا دودھ خریدتے ہیں، ایسی خواتین کا دودھ جو وہاں بیچتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس سے رضائی بہن بھائی اس معاشرے میں بنتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم رضائی بہن بھائی ہیں. اس چیز کو ہر جگہ پہ ڈسکس کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. رضاعت بہت بڑی ذمہ داری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو. ان اللہ، یہ کہ اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے. اب اسی مد میں بیوگی کے مسائل ہیں جو یہاں ہم پڑھیں گے، یہ آخری حصہ ہے سبق کا. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات ہو جائیں تم میں سے. ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، ایک بیوی نہیں، دو زیادہ بیویاں بھی چھوڑ جائیں. یتربصن، وہ روک کے رکھیں. بے انفسہن، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن. یہ بیوگی کی عدت ہے. طلاق کی عدت، ایک طلاق کی عدت 3 طہر تھی. ٹھیک ہے جی. ایلا کی عدت کتنی تھی؟ تین، 3 قروء. ٹھیک ہے جی، وہاں بتائی گئی تھی. یہ بیوگی کی عدت ہے کہ ان بیویوں نے 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے. ایک سائیکالوجی میں ایک چیز ہے جس کو گریف ری ایکشن کہتے ہیں، اور وہ تقریباً اتنا ٹائم لیتی ہے پورا ہونے میں جس کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے. سو بیوہ عورت کو اتنا عرصہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ٹائم گزارے اسی جگہ پر جہاں پہ شوہر کے ساتھ وہ رہی ہے، اور وہ اپنے اس گریف ری ایکشن میں سے بھی گزرے اور وہ آہستہ آہستہ روٹین کی طرف واپس آئے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جو پہنچ جائیں اپنی عدت تک. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے گناہ تم پر. فِي مَا فَعَلْنَ، اس پر جو بھی وہ کریں. فی انفسہن، اپنے حق میں. بالمعروف، معروف طریقے سے. اور معروف کیا ہے مسلمان معاشرے میں؟ نکاح. سو بیوہ کا نکاح، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کی بی بی، یعنی جو آپ کی بیوہ بیگم رہی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی والدہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی یا حضرت عمر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا. سو حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بیوہ جو انہوں نے 63 سال کی عمر میں چھوڑی تھی، ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا ان کی عدت کے بعد، اس صورت میں کہ ان کی گود میں 1.5 سال کا بچہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا. یہ وہ معاشرہ ہے جس سے اسلام ہم نے سیکھا ہے، جس نے اسلام ہمیں دیا ہے.
اب اپنے معاشرے میں آپ بیوہ کی حالت دیکھیں، ہماری بیوائیں ہندوؤں کی بیوائیں کی مثال ہیں، ایک سے چھٹی جگ سے اٹھی یہ کہا جاتا ہے۔ بس ایک ستی نہیں کرتے ہم بیوہ کو، باقی تو جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ شاید وہ یہ سوچتی ہوگی کہ میں ستی ہو جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو معروف طریقے سے انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس پر، اردکم تم جو تم اشارے میں بھی من خطبت النساء، اگر ایک خطبہ، اگر ایک پیغام دو ان عورتوں کو، او اکنن تم فی انفسکم، ان کی عدت کے دوران انہیں نکاح کا صرف اشارہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں شرع میں یہ سمجھائی گئی ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ آپ جیسی بیوی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدت کے دوران ایسا کوئی پیغام اوپنلی نہیں دیا جا سکتا۔ عالم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم یہ کہ تم، ستذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدے کرو ان سے، سرن چھپ کر، جیسے سورہ نساء میں ہے چھپ چھپ کر آشنائیاں کرنے والیاں، اس سے ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اللہ مگر، ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم ان سے بات کرو ایک بات دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح ایک گرہ نکاح کی، حتی یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ یہ لکھی ہوئی مدت اپنی عدت تک پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ تو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ یہ کہ اللہ، غفور حلیم وہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، بڑے حلم والا ہے۔ ابھی یہ ذکر آگے چل رہا ہے لیکن ایک ڈفرنٹ مسئلہ آگے ڈسکس ہوگا۔ یہ ان عورتوں کا ہے جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی اور ان کی طلاق ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔